बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज सीरीज़ में आज हम शेख़ुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की जिस बुक का मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करेंगे उसका नाम है सीरान जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के ईमान अफरोज़ वाक़यात का मजमूआ, जिसमें 40 वाक़यात इस बुक में जमा किए गए हैं, उसका ये एक ख़ूबसूरत किताब है। 2002 में ये फ़र्स्ट टाइम पब्लिश हुई। उसके बाद कई दफ़ा ये दोबारा पब्लिश हुई है और अब तक इसकी हज़ारों कॉपीज़ आ चुकी हैं। इस किताब का जो मौजू है वो सहाबा किराम की हुज़ूर से जो मोहब्बत, उसका जो इश्क है, उसके इज़हार के 40 वाक़यात हैं। 40 से कुछ बढ़कर हैं, क्योंकि बाज़ आप चैप्टर्स में जो वाक़यात की जो है हेडिंग, उसके नीचे आपको एक से ज़्यादा वाक़या भी मिल सकता है। इस बुक का जो बुनियादी मौजू है, जैसा कि मैंने बताया कि सहाबा किराम की हुज़ूर से मोहब्बत है। इस किताब के मुताले से हमें पता चलता है कि सहाबा किराम की ज़िंदगी का, उनके दीन का, उनके इस्लाम का मरकज़ व महवर आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। उनको किसी चीज़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर मोहब्बत नहीं थी। अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से, माँ बाप से बढ़कर वो हुज़ूर से मोहब्बत करते थे, और इसी बिना पर उनको दुनिया इस्लाम में एक नुमायाँ तरीन मुकाम हासिल है। शेख़ुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने आज तक अपनी तहरीर और तकरीर के ज़रिए जिस पैगाम को उम्मत मुसलमान तक पहुँचाया है, उसकी बुनियाद भी उन्होंने हमेशा इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को रखा है। तो ये बुक उनके इस दावत का एक रेफरेंस है कि उसकी फाउंडेशन क्या है, जो वो हमेशा से जिस मोहब्बत, जिस इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ईमान का मरकज़ व महवर कहते हैं और अगली नस्लों तक मुंतकिल कर रहे हैं, उसका हवाला कहाँ से उन्हें मिलता है। तो ये किताब उस हवाला की एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। इस किताब की खूबसूरती ये है कि इसमें जितने वाक़यात हैं, उन सब के आपको रेफरेंसेस इस बुक में मिलेंगे। हदीस की शक्ल में हदीस के रेफरेंसेस हैं, हिस्ट्री के, आपको इस किताब पर मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं ऑथेंटिक वाक़यात के हवाले से अगर आप देखें तो। इसलिए हम इसको बिल्कुल एतमाद के साथ पढ़ें, उसके ऊपर हम यकीन करें और इसको हम आगे इसका फैलाएँ, इसको हम इसके आगे तबलीग कर सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का किस तरह से इज़हार किया सहाबा किराम ने, और हमारी तहरीक और हमारे मिशन की जो बुनियाद है वो यही इश्क़ और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगली नस्लों तक पहुँचाना है। इस किताब से हम बहुत तरीक़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से जो स्टडी सर्कल्स होते हैं या महफ़िल मिलाद होती हैं, रेगुलर गोशा दरूद होते हैं, उनमें आप इसको सीरीज़ वाइज, इसके चैप्टर वाइज इसको डिवाइड किया जा सकता है। स्टडी सर्कल में इसको डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है और बहुत रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगी ये स्टडीज़ बुक की, अगर ग्रुप्स में भी किया जाए। इवन के माएँ, पेरेंट्स बच्चों के लिए जो स्टोरी टाइम होता है उसमें इसको पढ़ा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे वाक़यात हैं, बहुत ही बच्चों के लिए मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल हैं। उनको इंस्पिरेशन मिलेगी कि कैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम की मोहब्बत का इज़हार होता है। इसमें आपको सहाबा किराम के इज्तिमाई इज़हार भी होगा हुज़ूर से मोहब्बत का। जैसे इसकी सबसे पहली जो हदीस मुबारका इसमें कोट है कि आका अलैहिस्सलाम के जो आखिरी विसाल से चंद दिन पहले के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार से महरूम रहे सहाबा किराम, कैसे वो बेचैन थे हुज़ूर को देखने के लिए, और जब दौरान नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दर अक़दस का पर्दा हटाया तो कैसे वो एकदम से नमाज के अंदर ही उन्होंने अपने चेहरे सारे हुज़ूर के दरवाज़े की तरफ मोड़ लिए और आका अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत करने लग गए। तो इस कदर ख़ूबसूरत अमल और वो इज्तिमाई, सारे ही सहाबा किराम एकदम से हुज़ूर की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं नमाज के लिए। इससे नज़र आता है कि उन सब सहाबा किराम का ईमान एक ही नुक्ते पर मरकूज़ था, और इज्तिमाई तौर पर उन्होंने कैसा अमल किया जो एक रेफरेंस बन गया हिस्ट्री में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से, कि आपके चेहरा अक़दस की ज़ियारत अल्लाह की इबादत है। इसके अलावा इसमें इनफरादी वाक़यात हैं,
خلفائے راشدین، بہت زیادہ جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے بچوں کی محبت حضور سے، بڑوں کی محبت حضور سے، مکہ کے دور میں سخت ترین حالات میں حضور سے ان کی محبت کیسی تھی، مدینہ پاک میں ان کی محبت کیسی تھی، مہاجرین، انصار، ان سب کی محبت کے واقعات اس میں آپ کو ملیں گے، خواتین کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایون کہ جو نان مسلم ہیں یہودی، اس کا بھی اس میں بہت خوبصورت واقعہ ہے آخر میں۔ تو اس کتاب کے مطالعے سے ہمیں بہت ساری آپ کو ورائٹی ملے گی صحابہ کرام کی، کہ ان کی زندگی کتنی مختلف تھی ایک دوسرے سے، لیکن ان کا ایج گروپ کتنا ڈفرینٹ تھا، لیکن ان کی جو پرائرٹی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسی تھی۔ اس میں آپ کو صرف میں 2 واقعات جو ہیں اس کو میں پڑھتی ہوں، جیسے اس میں 32 نمبر پر ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے جب انہیں علم ہوا، خبر پہنچی، تو انہوں نے کیا کہا، ان کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کیسی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید کے بارے میں منقول ہے کہ جب انہیں ان کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر دی کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس وقت وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، آپ کے وصال کی خبر سن کر غمزدہ ہو گئے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے میرے رب، اللہم اذہب بصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میرے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اب ختم کر دے تاکہ میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا قبول کی، اور حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کی بینائی فراق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتی رہی تو لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جب ان کی بینائی ختم ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا تو وہ کہنے لگے، میں ان آنکھوں کو فقط اس لیے پسند کرتا تھا کہ ان کے ذریعے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تھا، اب چونکہ آپ کا وصال ہو گیا ہے، اس لیے اگر مجھے چشم غزال یعنی ہرن کی آنکھیں بھی ملیں تو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ غور کرنے کے قابل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں آنکھوں جیسی بڑی نعمت، جس کے اوپر ہماری زندگی کے امور کا دار و مدار ہوتا ہے، صحابی اس کو بھی اس کے بھی طالب نہیں ہیں کہ کیونکہ اب ان آنکھوں سے میں حضور کو نہیں دیکھ سکتا تو مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ اس کے آخر میں ایک یہودی عالم ہے، ان کا واقعہ درج ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے یہ پوری حدیث، اس کو میں پڑھتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کسی ایک جمعرات کی صبح کو ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اونٹ پر سوار ایک سفید ریش بوڑھا آیا، اس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوا، السلام علیکم، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت نازل ہو، کیا تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، اے حضور کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں یہودی علماء میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں، اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اس ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی نے بتایا کہ آپ کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اس پر اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا، کیا تم میں ان کی اولاد ہے؟ حضرت علی نے حضرت بلال سے کہا کہ اسے سیدہ فاطمہ کے پاس لے جاؤ۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تعارف کروایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ عالم نے اپنے شہزادے امام حسین سے فرمایا، وہ کپڑا لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وصال پہنا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑا لایا گیا تو اس عالم نے اسے اپنے چہرے پر ڈال لیا، وہ اس کی خوشبو کو سونگھتا اور خوشبو سونگھتے ہوئے بار بار کہتا کہ اس صاحب ثوب پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اس طرح کرو کہ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت علی سے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی شدت کے ساتھ رو پڑے اور کہنے لگے، اے سائل، خدا کی قسم، آپ کی زیارت کا جس قدر تجھے اشتیاق ہے مجھے اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اپنے حبیب کی ملاقات کا شوق ہے۔ بعد ازاں سیدنا علی مرتضیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ اور صراط مبارک کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا، جس کی تصدیق اس یہودی نے سابقہ کتابوں کتب سماوی کی روشنی میں کی اور مسلمان ہو گیا۔ اب یہ واقعہ اگر آپ اس سے خوبصورت انداز میں اس کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ بیان کریں گے اور اس میں سے جتنے سبق ہمیں ملتے ہیں وہ ہم اس سے انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور سے محبت جو ہے صرف ان کو نہیں تھی جو حضور کو دیکھا تھا، بلکہ جنہوں نے حضور کے بارے میں صرف پڑھا تھا، جانا تھا، وہ بھی آپ کے دیدار کے طالب تھے، اور یہی ہمارا شمار بھی ان میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سمجھیں، پڑھیں، جاننے کی کوشش کریں تو ہمارے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ مزین ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے قائد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آج تک جو بھی ہمیں محنت کر کے اسلام کو آسان شکل میں ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی وہ پیغام پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم منہاج القرآن و ملیگ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر اس آن لائن سیشن کہ جس کا نام ہے ٹریجر آف نالج، اس میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ہم سیدی شیخ الاسلام محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی ایک انتہائی خوبصورت کتاب جو سلسلہ اربعینات کی ہی ایک کڑی ہے، یہ ایک مختصر مگر جامع کتاب ہے، اس کا آج ہم تعارف اور جائزہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ٹائٹل جو ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انتہائی خوبصورت اس کا ٹائٹل ہے نور العینین فی طاعت سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان افروز واقعات۔ تو جیسے کہ ٹائٹل سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کتاب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تاجدار کائنات کے ساتھ، ان کے جانثاروں، ان کے پروانوں، ان کے عقیدت مندوں کے جو ان کی آقا علیہ السلام کی اطاعت میں جو واقعات ہیں آج ہم وہ پڑھیں گے۔ تو یہ انتہائی خوبصورت کتاب ہے کہ جس کو آپ اپنے بیگ میں، اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ سکتے ہیں، اور یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں انتہائی خوبصورت واقعات ہیں کہ کس طرح ہمارا ایمان تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، کس طرح ہمارے ایمان کو تقویت مل سکتی ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز کس میں ہے، ہماری جہنم سے نجات کس طرح ممکن ہے، ہماری اس دنیا میں جو ہے وہ ایک سکسیسفل لائف کیسے بن سکتی ہے، یہ سارا راز اس کتاب میں آپ کو ملے گا۔ یہ کتاب اپنے اندر یہ ایک سمجھ لیں کہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ تو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو آپ ایک دفعہ اس کا ٹائٹل پڑھتے ہیں تو آپ کا دل کھنچا چلا آتا ہے کہ میں اس کا مطالعہ کروں، اور جب آپ اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو آپ کو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کتاب کو مکمل پڑھے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو بیسیکلی اس کتاب کے جو ہیں وہ دو بنیادی حصے ہیں۔ یہ کتاب 88 صفحات پر 88 پیجز جو ہیں اس پر مشتمل ہے، اور بنیادی طور پر یہ دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے آیات القرآنیہ،
اس میں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے. اور دوسرا حصہ جو ہے اس کا ٹائٹل ہے احادیث النبویہ. اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور صحابہ کرام کے واقعات اور وہ محبت بری جو ان کی داستان عشق ہے اور اطاعت کے جو خوبصورت ان کے جو نمونے تھے، عملی نمونے، وہ بیان کیے گئے ہیں. تو اطاعت کیا ہے ناظرین؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امت مسلمہ کے ایمان کا مرکز و محور ہے اور یہی اساس حقیقی ہے. امت مسلمہ کی بقا، سلامتی اور ترقی کا راز ہی اس امر پر منحصر ہے کہ وہ فقط ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جملہ عقیدتوں، محبتوں اور تمناؤں کا مرکز و محور گردانے اور یہ بات قطعی طور پر جان لے کہ ایمان اور اسلام کا سارا سفر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش پا کی غیر مشروط اتباع اور اطاعت سے عبارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے استحکام اور غلامی کے بغیر اسے دنیا میں کوئی عزت و سرفرازی نصیب نہیں ہو سکتی، نہ ہی آخرت میں سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اطاعت اصل میں محبت سے تعبیر ہے. جس سے محبت ہوگی اس کی اطاعت دل کرنے پر آپ کو مجبور کرے گا. جیسے کہ بڑا مشہور شعر ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو ایمان نامکمل ہے. تو آئیے اس کتاب کے جو پہلا حصہ ہے آیات القرآنیہ، ہم اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. شیخ الاسلام انتہائی خوبصورت انداز میں یہ کتاب جو ہے اس میں اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہیں اور وہ آیات قرآنی جن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا. سب سے پہلے ہم جو آیت لے رہے ہیں، سننے کی اور پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے. تو گویا اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اطاعت مصطفیٰ کے دائرے میں آ جائیں، اطاعت مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اللہ خود آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. یہ آیت مبارکہ کا یہ مفہوم ہے. دوسری آیت مبارکہ بھی سورہ آل عمران سے ہی لی گئی. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. معزز ناظرین، ہم صبح و شام اللہ رب العزت سے اس کا رحم مانگتے ہیں، اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اور اس کے رحم کا ایک ہی اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں راز بتایا کہ اطاعت خدا کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم پر اللہ رب العزت اپنا رحم نچھاور فرمائے گا. اگلی انتہائی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، یہ سورہ النساء سے شیخ الاسلام نے سورہ النساء سے بیان لی اور اس آیت کریمہ میں درج فرمائی. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا.
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا. اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں. اب اس آیت کریمہ میں بھی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ صدیقین، شہداء اور صلحاء جو ہیں یعنی اولیاء امت، ان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ آپ قیامت کے دن جو ہے وہ ان ہستیوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو حل بتایا، جو راز بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اگلی جو آیت کریمہ ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت اور انتہائی جو ہے وہ جامع ہے، مختصر مگر جامع. یہ سورہ انفال سے ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سچے مومن بنے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سرشار ہو جاؤ. تو آگے اب ہم احادیث نبویہ جو ہے اس میں سے اب ہم کچھ جو احادیث ہیں اس کا ہم مطالعہ کریں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی سو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی سو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اسی طرح اگلی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العزت اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی خوبصورت حدیث ہے جس کو شیخ الاسلام نے یہاں پر روایت فرمایا، بیان فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. یعنی اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اطاعت نہیں کر لیتے. اگلی حدیث جو ہے وہ انتہائی خوبصورت حدیث ہے. اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے، انتہائی توجہ طلب اور محبت اور عقیدت سے سننے والی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے. تو ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے مگر دل بیدار رہتا ہے. پھر انہوں نے کہا حقیقی گھر جنت ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کی طرف بلانے والے ہیں. اب جو پیغام ہے اس حدیث مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ جس نے، وہ فرشتے فرمانے لگے، آگے بات مکمل یہ ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ اگر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی کو ڈھال لیا تو وہ جو ہے وہ حق کے ساتھ ہوگا اور وہ جو ہے وہ فلاح پانے والا ہوگا. تو آقا علیہ السلام ہی جو ہے وہ پیمانہ ہے. اگر ان کی اطاعت میں آپ سرشار ہیں تو آپ حق کے ساتھ ہیں، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نافرمانی کا مرتکب ہو گیا کوئی انسان تو پھر وہ حق نہیں بلکہ باطل کے ساتھ ہوگا. تو ناظرین، آقا علیہ السلام کے جانثاروں، آپ کے اصحاب کی جو سرکار دو عالم کی اطاعت میں
کیے گئے اعمال ہیں وہ انتہائی ایمان افروز ہیں۔ یہاں پہ ایک خوبصورت حدیث مبارکہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کسی سفر میں تھے کہ وہ ایک جگہ کے پاس سے گزرے تو اس کے راستے سے ہٹ کر چلے۔ پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، نہ رستہ ٹوٹا ہوا تھا، نہ کوئی رکاوٹ تھی، تو آپ اس رستے کو چھوڑ کر ایک طرف ہٹ کر کیوں چلے؟ آپ نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رستہ سے گزرے تو آقا علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا تھا، اس لیے میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام جب وہاں سے تشریف فرما ہوئے ہوں، وہاں سے گزرے ہوں، تشریف لے کے گئے ہوں، تو وہ رستہ ٹوٹا ہوا ہو یا کوئی رکاوٹ ہو یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مگر حضور کے جانثاروں کی دیکھیں کہ وہ آقا علیہ السلام کی اداؤں کو، یہ کوئی ایسی بنیادی بات نہیں تھی دین کے ارکان کی، یہ تو حضور کی اداؤں کی باتیں ہیں جن کو وہ فالو کر رہے ہیں اور ان کا ایمان جو ہے وہ تکمیل کو پہنچا۔ اگلی حدیث دیکھیے، حضرت انس بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا۔ جب کسی عمل کا وقت ہوتا وہ جو کرتے میں بھی ان کے ساتھ وہی کرتا، حتیٰ کہ امام آ گیا تو انہوں نے نماز ظہر و عصر اس کے ساتھ پڑھی، پھر اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے بھی وقوف کیا یہاں تک کہ امام عرفات سے لوٹا تو ہم بھی لوٹے۔ جب مازمین ایک جگہ کا نام ہے، جب وہاں پہ ہم اس کے قریب ایک گھاٹی پر پہنچے تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جو ہیں انہوں نے، عبداللہ ابن عمر، انہوں نے اپنی سواری کو بٹھا لیا، یعنی اونٹ جو تھا اس کو بٹھایا، ہم نے بھی اپنے اونٹ بٹھا دیے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے غلام نے جو ان کی سواری کو پکڑا کرتا تھا بتایا کہ آپ اس جگہ نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس نے کہا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے تھے تو آپ نے یہاں اپنا کوئی کام سر انجام دیا تھا، تو اسی وجہ سے اتباع رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی پسند کرتے ہیں کہ یہاں اپنا کوئی کام سر انجام دے۔ آقا علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے وہاں اپنا کوئی کام سر انجام دیا۔ اب صحابہ کو کوئی کام نہیں ہے بظاہر، وہ حضور کی سنت میں اور حضور کی وہ ان اداؤں کو ایسے تعمیل کرتے ہیں جیسے کوئی بنیادی اسلام کا رکن ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں، اپنے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، یہی میری اطاعت ہے۔ تو وہ جو ادائیں تھی سرکار کی، آقا علیہ السلام جو جہاں قیام فرماتے، صحابہ کو کوئی وجہ نہ بھی ہوتی تو وہاں قیام کیا کرتے، جہاں آقا علیہ السلام چلتے ہوئے رک جاتے صحابہ وہیں چلتے ہوئے رک جاتے۔ اگر آقا علیہ السلام کسی جگہ سے گزرتے ہوئے رستے سے ہٹ کر تشریف فرما ہوتے، صحابہ بھی وہاں سے اس رستے کو چھوڑ کر جہاں حضور تشریف فرما ہو کر گزرے ہوتے، جہاں سے حضور گزرے ہوتے وہیں سے وہ بھی گزرتے، جہاں جو حضور نے کیا وہی وہ کرنا، بغیر کسی وجہ کے کہ ان کی وجہ حضور کی سنت تھی، حضور کی ادائیں ہی ان کی وجہ تھی۔ تو معزز ناظرین، یہ کتاب محبتوں اور عقیدتوں کے نذرانوں سے بھری ہوئی ہے، ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ 40 احادیث ہیں، تو ہم وقت کی کمی کے باعث ساری احادیث جو ہے وہ نہیں ان کا مطالعہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ تشنگی میں چھوڑے جا رہی ہوں کہ اس کتاب کو اپنی پہلی ہی فرصت میں اس کو اپنے بک شیلف کا یا اپنے ہینڈ بیگ کا حصہ بنائیے، سفر میں ہو یا گھر میں ہو، اب جب بھی وقت ملے فرصت کے لمحات میں تو آقا علیہ السلام کے جانثاروں کے، ان کی اطاعت میں کیے گئے واقعات کو پڑھیے اور اپنے ایمان کو جلا بخشیے کہ یہی اطاعت مصطفیٰ
ہماری اس زندگی میں بھی فلاح کی ضامن ہے اور اگلی زندگی میں بھی فلاح کی ضامن ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے، آپ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ کی، آپ ایک پہچان ہے، محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ کی خیرات بانٹنے اور لوگوں، آج کی نسل نو کے دلوں میں اسپیشلی، اور جو آج کے اس نفسا نفسی اور مادیت پرستی کے دور میں جب انسان اپنے رب سے اور اپنے جو حقیقی محبوب ہے آقا علیہ السلام سرکار دو عالم، ان کی محبت اور ان کی اطاعت سے جب دور جا رہا ہے، اس نفسا نفسی اور اس مادیت پرستی نے ہمارے دل کو زنگ آلود کر دیا ہے، تو آقا علیہ السلام کی محبتوں اور اطاعتوں کی خیرات بانٹنے والی شخصیت آج کے دور میں سیدی شیخ الاسلام ہے۔ تو یہ ان کی کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، ضرور لیجئے اور اس کتاب کو مطالعہ کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی حقیقی اطاعت کی خیرات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔